हेलो एंड वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। ईरान की तरफ से जंग बंदी की ऑफर, लेकिन हम जंग उस वक्त बंद करेंगे जब ईरान आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोलेगा। ट्रंप ने ईरान के सदर को नई रजीम का लीडर और काबिल शख्स करार दे दिया। अमरीकी सदर का जंग के हवाले से नया बयान सामने आ गया। ईरान की वजारत खारजा ने तरदीद कर दी। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 2 से 3 हफ्तों में जंग से निकलने का बयान दिया था। सदर ट्रंप के ईरान जंग से मुतल्लिक तेजी से बदलते हुए बयानात के पीछे असल वजह क्या है? ईरानी सदर की यूरोपीय यूनियन के सदर से टेलीफोन पर अहम गुफ्तगू, दोबारा हमला ना होने की गारंटी पर जंग खत्म करने की आमादगी जाहिर कर दी। बरतानिया का एक बार फिर ईरान जंग में शामिल ना होने का ऐलान। इस सारे इश्यूज पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे वाशिंगटन डीसी से अनवर इकबाल साहब। इसके अलावा ईरान जंग ने अरब ममालिक की मईशत को बड़ा नुकसान पहुंचा दिया। एक माह की जंग में 186 अरब डॉलर का नुकसान। अरब ममालिक में 37 लाख नौकरियां खत्म होने का खदशा। 40 लाख अफराद का गुर्बत की सतह से नीचे जाने का खतरा पैदा हो गया। यूएनओ के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और पाकिस्तानी बैंकों का अपने अकाउंट होल्डर्स को एसएमएस भेजने की मद में 18 अरब रुपए इकट्ठे करने का इंकशाफ। टेलीकॉम कंपनियों को मैसेजेस की मद में 25 अरब रुपए की अदायगी। 3 रुपए मैसेज का रेट सुनकर सेनेटर्स हैरान और परेशान। टेलीकॉम कंपनी के सीईओ का मुकम्मल दिफा। सेनेट खजाना कमेटी इजलास में होने वाले इस इशू पर भी बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगे सेनेटर अब्दुल कादिर। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ईरान इजराइल यूएस जंग के हवाले से, जिसको अब 1 महीना जो है पूरा हो चुका है। मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स जो हैं वो अब नजर आ रही हैं ट्रंप की। एक बात तो तय है कि वो किसी किस्म का एग्जिट जो है वो चाह रहे हैं इस जंग से, लेकिन ये एग्जिट किस सूरत में होगा, कब होगा, इसको लेकर काफी मुतजाद स्टेटमेंट्स जो हैं वो हर दूसरे दिन हम देखते आती रहती हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वाशिंगटन डीसी से सीनियर सहाफी अनवर इकबाल साहब। इन्हीं से बात करते हैं और पूछते हैं कि आखिर क्या माजरा है। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम सलाम, शुक्रिया आपका। अनवर साहब बताइएगा, ये प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टेटमेंट्स में इतना ज्यादा जो है वो हर दिन के हिसाब से जो है वो तजाद नजर आ रहा है। आपने भी देखा होगा कि अभी स्टेटमेंट उनकी आई थी कि वो किसी भी तरह से एग्जिट करना चाहते हैं और आबनाए हुर्मुज़ का मामला उनका ख्याल था कि उसके बाद जो है वो देख लिया जाएगा। गल्फ अरब कंट्रीज मिलके जो है कोई कंसोर्शियम बना दिया जाए, वो इसको डील करें और इसको खुलवाएं, लेकिन उससे पहले जो है वो एग्जिट कर लिया जाए। लेकिन अब जो स्टेटमेंट्स आई हैं उसके हिसाब से तो लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि वो तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक कि आबनाए हुर्मुज़ नहीं खुल जाता। क्या आखिर माजरा क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस वक्त जंग हो रही है और इस जंग में 2 महाजों पे हो रही है जंग। एक मीडिया के महाज पे और एक मैदान जंग में। अब मीडिया के महाज पे आप देखें, दोनों फरीक जो है अपनी अपनी पोजीशन पे डटे हुए हैं, जैसे कि जंग में डटे हुए हैं। यानी इस वक्त जो सूरत हाल है जंग की, यानी अमेरिका ने इस एतमाद के साथ जंग शुरू की थी कि उनका ख्याल था और उनको यकीन दहानी भी सदर ट्रंप को कि ये जंग फौरन खत्म हो जाएगी, क्योंकि हुकूमत इतनी अनपॉपुलर है, वहां हम जैसे ही चंद लोगों को हटाएंगे और वहां तब्दीली आ जाएगी और एक ऐसी हुकूमत आएगी जो हमारी हामी होगी और वहां जो मजहबी तबकात हैं उनका खात्मा हो जाएगा। वो नहीं हुआ। जंग फंस गई, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं रायता फैल गया। अब जब रायता फैल गया तो उसको समेटना भी है। अब उसमें समेटने में इस वक्त जब आप समेटने लगते हैं चीजों को, तो उसमें जो चीज आपको सबसे ज्यादा सूट करती है वो होती है धुंध या स्मोक। इतना स्मोक क्रिएट कर दिया जाए कि लोगों में कंफ्यूजन पैदा हो जाए, समझ ना आए कि आप किस तरह चीजों को समेट रहे हैं और उससे फायदा उठाते हुए अब अपना काम कर लें। तो सदर ट्रंप के बयानात को अगर इस हवाले से देखें तो आपको आसानी से समझ आ जाते हैं। यानी ये कि अब जो अहदाफ दिए जा रहे हैं वो तो अहदाफ पहले थे नहीं। मसलन के जो हुर्मुज़ है, आबनाए हुर्मुज़, वो तो पहले खुला हुआ था, किसी से पैसे नहीं लिए जा रहे थे। तो जब वो एक चीज पहले से खुली हुई थी, स्मूथली चल रही थी, तो उसको फिर जंग करके बंद करवाना ना तो कोई मकसद नहीं हुआ ना। इसी तरह न्यूक्लियर, उसमें आपने खुद ही कहा था कि आपने सब कुछ तबाह कर दिया है, तो उसको न्यूक्लियर सलाहियतें खत्म करना वो भी कोई
ہدف نہیں ہوا. ہدف جو تھا وہ اصل تھا وہ حاصل نہیں ہوا. تو اب ایسی سچویشن کریٹ کرنی جس میں پتہ یہ چلے کہ ہاں یہ بڑے بڑے اہداف یہ تھے اور ہم نے اس کو حاصل کر لیا اور اس لیے ہم جنگ بند کر رہے ہیں. تو اگر آپ اس وقت سے دیکھیں تو ان کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں. تو پھر جیسے دوسری جنگوں کی طرح ابھی ہم نے دیکھا تھا جب انڈیا پاکستان کا بھی کانفلکٹ ہوا تو ایسا لگتا تھا یہی ڈسکس کیا جا رہا تھا دیٹ ہو ول بلنک فرسٹ کہ کون جو ہے وہ سیز فائر کے لیے جو ہے وہ بات کرے گا یا ایٹ لیسٹ میڈیا پر جو ہے وہ کیا سامنے آتا ہے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک میڈیا پر جو ہے وہ جنگ جاری ہے تو اس وقت بھی ہم یہی سمجھیں کہ دونوں اطراف جو ہیں وہ جنگ بندی تو چاہتے ہیں لیکن میڈیا کی حد تک جو ہے وہ یہی بیانات دیے جائیں گے جیسے کہ ایران کا ابھی بھی بیان آیا کہ ہم سے تو کوئی ایسی ریکویسٹ نہیں کی ہے نہ ہم نے کوئی سیز فائر کی ریکویسٹ کی ہے. لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ اہداف جو ہیں وہ حاصل تو ہوئے نہیں ہیں, رائتا پھیل چکا ہے تو دونوں اطراف جو ہیں وہ چاہتے یہی ہے کہ کسی قسم کا ایگزٹ ملے لیکن دونوں میڈیا پر جو ہے وہ کچھ اور پورٹری کر رہے ہیں اس وقت. دونوں کی کوشش یہ ہے کہ کوئی ایسا ارینجمنٹ ہو جائے, کوئی ایسا بندوبست ہو جائے جس میں دونوں اپنے آپ کو فاتح ڈکلیئر کر سکیں. کوئی بھی فریق اس بات کے لیے تیار نہیں کہ وہ کہے کہ دوسرا فریق جیت گیا اور ہم ہار گئے. ظاہر ہے ایسا کوئی بھی نہیں کہتا, جنگ ہار کے بھی لوگ نہیں کہتے یہاں تو کوئی نہیں جنگ ہارا ہے نہ کوئی جیتا ہے. تو اس صورتحال میں تو وہ یہی کچھ کہتے رہیں گے, علاوہ تو ان کے پاس کوئی اور صورتحال نہیں ہے, صورت نہیں ہے, کوئی اور آپشن نہیں ہے ان کے پاس. انور صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. تو آپ نے ابھی ہار جیت کی بات کی, میرا خیال ہے لاسٹ جو جنگ مجھے یاد پڑتی کسی نے مانی تھی, سرنڈر کیا تھا یا شکست ہوئی تھی, وہ تو ورلڈ وار سیکنڈ تھے جب جرمن اور جیپنیز نے اپنی شکست مان لی تھی, جب امریکنز نے اسپیشلی جاپان میں انہوں نے بم وغیرہ یوز کیے تھے. تو اس کے بعد تو آپ ٹھیک کہہ رہے کوئی ایسی جنگ نہیں گزری جس کو کسی ایک فریق نے مان لیا ہو کہ ہمیں شکست تھی. ورلڈ وار سیکنڈ کی آخری جنگ تھی جو مجھے یاد پڑتی ہے سر. وہ تو اس لیے کہ بہت واضح ہو گئی تھی نا صورتحال, اگر اتنی واضح نہ ہوتی تو وہ بھی نہیں مانتے, آخر تک وہ نہیں مان رہے تھے. لیکن جب اب جرمنی پہ قبضہ ہی ہو گیا, جاپان پہ بم گرا دیا, ایٹم بم گرا دیے گئے, تو اس کے بعد تو پھر بات بالکل واضح ہو گئی. یہاں تو ابھی تک کوئی بات واضح نہیں ہوئی ہے نا. اچھا سر یہ بتائیے, خدا نخواستہ اگر یہاں بھی اگر ایسا ہو گیا, خدا نخواستہ جس کے امکانات نہیں ہے, فرض کریں اگر 2 ایٹم بم ایران پہ گرا دیے جائے تو صورتحال یکسر ہوتا جائے گی, لیکن خدا نخواستہ ایسا ممکن بھی نہیں ہے. میں ایک بات بتا رہا ہوں, تو اس کے بغیر تو کوئی بات واضح نہیں ہوگی نا, نہ ارادہ ہے کسی کا ایٹم بم گرانے کا, نہ وہاں تک بات جائے گی. ایک ویسے میں ان کا ایک یو این او کے ایک کمیٹی کے اہلکار کا میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا کہ انہیں کہا گیا تھا کہ آپ ذرا یہ ورسٹ سین, مطلب ایک اس پہ ورسٹ قسم کا سیناریو پہ آپ ذرا ڈسکشن کریں کہ خدا نہ خاصا تہران پہ کوئی ایٹم بم اگر یوز ہوتے تو پھر کیا ہوگا, کیسے ہوگا. تو اس پہ اس نے بڑا رولا ڈالا, اس پہ کمیٹی سے اس نے استعفیٰ بھی دیا اور پلس اس نے کہا آپ کس طرف جا رہے ہیں, سوچ کیوں رہے ہیں, ڈیبیٹ کیوں کر رہے ہیں. سو اس طرح کی گفتگو تو یو این او میں بھی ان کے سٹاف کہہ رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں پہ ہوئی ہے. وہ یہ ہے لیکن ہونی نہیں چاہیے, کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنی خطرناک بات ہے. یعنی اگر اس میں مثلاً اگر ایران تباہ ہوگا تو وہ پورا خطہ تباہ ہو جائے گا, اس کے اثرات تو بہت دور دور تک جائیں گے. اور یہ جو ساتھ ملے ہوئے خلیجی ممالک ہیں, سعودی عرب اور دبئی اور ابو ظہبی وغیرہ, ان کا بھی وجود بن جائے گا ساتھ ساتھ, یہ بھی نہیں رہیں گے. یہ بتائیں کہ ابھی جو ساری دنیا کی آنکھیں لگی ہوئی ہیں وہ لگی ہوئی کہ ٹرمپ صاحب نے پاکستانی وقت کے مطابق 6-6:30 بجے صبح انہوں نے خطاب کرنا ہے. اس پہ بہت سارا ڈیپینڈ کرتا ہے. کوئی وہاں پہ کوئی آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے, وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, کیا کہیں گے, نوئیں گے ٹرمپ, آپ تو سارے ان کو جانتے بھی ہیں, ایک ایلیمنٹ آف ان کا پریڈکٹیبلٹی انپریڈکٹیبلٹی سارا کچھ ہے. تو کیا امریکن میڈیا یا وہاں کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب نے یہ کیا کہنا ہے صبح 6 بجے پاکستانی وقت کے مطابق, کیا بڑا اناؤنسمنٹ ہوگی؟ یہاں جو میڈیا ہے نا, آج میں نے اس پہ رپورٹ بھی کی ہے, اس میں جو نیو یارک ٹائمز کا تاثر ہے, وال اسٹریٹ جرنل کا ہے, NBC کا, USA ٹوڈے کا, وہ سارا شیئر کیا ہے. یہاں جو میڈیا ہے ان کے بیانات 2 قسم کے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہاں ہم مزید تباہی پھیلائیں گے, ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, لیکن دوسرا یہ ہے کہ یہ بات بھی مان لی گئی, یہ بات بھی اچیو ہو گئی, وہ بھی اچیو ہو گئی, تو اب تو جنگ جاری رکھنے کی ضرورت بھی نہیں رہی ہمیں. تو اس پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں یہاں کم از کم اس کو اس طرح انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے اگر کوئی ایکشن بھی لیا تو ایک لمیٹڈ ایکشن ہوگا, اور اس کو فتح قرار دے کے اور وہ اس کے بعد جنگ بندی کا اعلان کر دیں گے. کیونکہ یہ جنگ امریکہ میں بھی بہت ان پاپولر ہے اور ان کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے, خاص طور پہ مڈ ٹرم کے اتنا قریب. تو وہ نہیں چاہیں گے, کیونکہ ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ اگر یہ جنگ نومبر تک بھی جاری رہتی ہے
طور پر فتح کسی کی نہیں ہوگی، اسی طرح چلتا رہے گا. اور اگر اتنی طویل چلی گئی اور تو اس میں صرف باڈی بیگز کی بات نہیں ہے. اگر باڈی بیگز نہ بھی آئے، امریکی ٹروپس اگر گراؤنڈ میں نہیں بھی جاتے ہیں، پھر بھی اتنی طویل جنگ کو کوئی نہیں برداشت کرے گا. دنیا کی معیشت تباہ ہو جائے گی. تیل جو ہے ہر جگہ، پاکستان جیسے ممالک تو بالکل ہی مفلوج ہو جائیں گے، انڈیا پاکستان دونوں. اور اس کے علاوہ چین پہ بہت زیادہ اثر پڑے گا. پھر یہ جو ہے کہا جا رہا ہے کہ اگر فرٹیلائزر اگلی جو فصل کا سیزن ہے اس سے پہلے نہیں پہنچے تو دنیا میں قحط سالی بھی پھیل جائے گی. تو ایسے میں مطلب ان چیزوں ہوتا یہ کہ جنگ میں تو داخل ہو جاتے ہیں، اس کے جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں اس پہ کوئی غور نہیں کرتا. اس وقت تو آپ یہی سوچتے ہیں کہ یہ جلدی ختم ہو جائے گی، لیکن جلدی نہیں ختم ہوتی. تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب آپ سوچیں اگر جنگ کی صورت میں وہاں 2-4 شپ پھنس جائیں اور ان حالات میں کوئی اس کو نکالے گا بھی نہیں ہرمز میں، تو ہرمز اگر 4-6 مہینے کے لیے، سال کے لیے بند ہو جاتا ہے تو آپ کیا صورتحال ہوگی؟ آپ بتائیں کیسے آپ نے بڑا ہاریبل ایک سیناریو جو ہے جو ہم فیس بھی کر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، دنیا افیکٹ بھی ہو رہی ہے. یہاں پہ بڑی آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ آپ سے بھی بات ہوئی، 2-3 دفعہ بات ہوئی کہ پاکستان جو ہے وہ یہ ایرانینز کے اور امریکنز کے مذاکرات کے ہیں، فیسیلیٹیٹر کے ہیں، میسنجر کے طور پر بات چیت ہو رہی ہے. کہا جا رہا تھا کہ شاید وہاں سے جے ڈی وینس یا مارک روبیو جو ہیں دے ول ٹریول ٹو پاکستان، ادھر سے ایرانین اسپیکر کا کہا جا رہا تھا. آل آف سڈن ہم نے دیکھا یہ گفتگو ختم ہو گئی ہے. کیا بنا آپ کا خیال ہے؟ نو بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ جے ڈی وینس یا ایرانین پارلیمنٹ کے اسپیکر آ رہے تھے، پھر چائنا گئے، وہاں سے اسٹیٹمنٹ آیا. تو اس کا کیا سٹیٹس آپ کو کیا لگ رہا ہے واشنگٹن میں بیٹھ کے سر؟ جے ڈی وینس سے جانے کی بات تو واشنگٹن میں نہیں ہو رہی تھی. واشنگٹن میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جے ڈی وینس اس سارے معاملے کو سپروائز کریں گے. بات ہو رہی تھی کشنر اور وٹکاف کے جانے کی اور ایران سے کسی کے آنے کی. چونکہ ایران سے کوئی نہیں آیا تو امریکی اکیلے جا کے تو وہاں بیٹھنے والے نہیں تھے. صرف یا تو اگر آپ پوری جو ہے نا اس طرح اس کو چیزوں کو بلڈ اپ کیا جاتا کہ بھئی ہم جو ہے پاکستان، ترکی، مصر اور سعودی عرب ہم کنسلٹیشن کر رہے ہیں اور ہم امریکہ کو انوائٹ کر رہے ہیں، تو پھر جا بھی سکتے تھے وٹکاف اور وہ، اور اس کنسلٹیشن میں شریک ہو جاتے تھے. لیکن آپ نے شروع سے بلڈ اپ اس طرح کیا کہ اصل تو بات چیت تو دو طرفہ ہوگی. یہ سارے فیسیلیٹیٹرز نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے، آپ کی بات سے لگ رہے درمیان میں آئی بھی تھی خبریں کہ ایران نے ریفیوز کیا ہے کہ ہم ان سے اسٹیو وٹکاف جو ہیں وہ، ہم کشنر سے نہیں ملنا چاہتے، ہم عمان میں دیکھ چکے ہیں کہ وہ ہمیں اسٹائپ کیا گیا، لہٰذا اس کے بعد نام آنا شروع ہو گئے تھے مارک روبیو کا اور جے ڈی وینس کا کہ وہ شاید آئیں گے. اور یہ تو بڑی باتیں آلموسٹ پاکستان میں بھی بڑے اتھنٹک کی جا رہی تھی. تو کہاں پہ یہ ساری چیزیں بلاک ہو گئی ہیں سر؟ اس کے بعد ہم دیکھا چائنا چلے گئے، ہمارے وزیر خارجہ جو ہے وہاں سے. آپ یہ دیکھیے کہ ایران نے کسی بھی اسٹیپ یہ کمنٹ نہیں کیا کہ ان کا کوئی بڑا آدمی آئے گا. تو جب یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کا کوئی بڑا آدمی نہیں آئے گا تو پھر امریکیوں نے بھی، امریکیوں کی سبکی ہوگی، انہیں اکیلے جا کے تو نہیں بیٹھ سکتے تھے نا اسلام آباد میں. اور چائنا کو اسی لیے انوالو کیا گیا کہ چائنا کے تعلقات ہیں ایران سے، چائنا کے ذریعے ایران کو پرسویٹ کیا جائے کہ کوئی ان کا بڑا آدمی آئے اور تاکہ اب بات چیت آگے ہو. لیکن ایرانی سمجھتے ہیں کہ اس وقت ان کے مفاد بھی نہیں ہے اس طرح مذاکرات کرنا، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ، اور نظر بھی آ رہا ہے کم از کم گلف تک اور بھی اسرائیل تک بھی، جو ان کا دفاعی نظام بری طرح متاثر ہوا ہے. تو اسرائیل اب ایرانی میزائلوں کا اور ڈرونز کا امپیکٹ بننے لگا ہے. تو وہ نہیں چاہتے. آپ کو لگتا نہیں ہے سر کہ دونوں سائیڈز کے بیانات سے ایران بھی اب ایک ہی ڈیمانڈ پہ آ گیا جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں گارنٹی دیں کہ ہم پہ دوبارہ اٹیک نہیں کیا جائے گا. اب ان کی ایک ہی شرط رہے گی جو مجھے سمجھ آ رہی ہے. امریکنز بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو کام مکمل ہو گیا، جو ہم نے کرنا تھا، انفراسٹرکچر تباہ کرنا تھا، نیوکلیر بلا بلو جو بھی تھا وہ پورا ہو گیا. سو دونوں سائیڈ جو ہے فٹیگ کا شکار بھی ہوئی ہیں، نکلنا بھی چاہ رہی ہیں، فیس سیونگ بھی چاہیے، دونوں کو ون ون سچویشن چاہیے کہ اپنے عوام کے سامنے یہ نہ لگے کہ ہم ہار گئے. ادروائز تو تقریباً وار از اوور. جو میری تھوڑی سی مجھے سمجھ آ رہی ہے. آپ نے بہت اچھی بات کی. پاکستان میں ایسی باتیں کہنے والوں کو گالیاں پڑتی ہیں، آپ کو بھی پڑیں گی، کیونکہ پاکستان میں تو یہ ہے کہ وہاں فتح کے شادیانے بجا دیے جاتے ہیں فوراً، اور اسلام کا بول بالا، کافر کا منہ کالا. لیکن بات یہ ہے کہ بالکل صحیح بات ہے، دونوں طرف وار فٹیگ بالکل واضح ہے، اور دونوں طرف پر یہ بالکل چاہ رہے ہیں جنگ.
بند کرنا، اور بالکل ایران جو بات کر رہا ہے، اصل تو باقی جو ہوتے ہیں 15 نکات یا 5 نکات یا 10 نکات، وہ تو مذاکرات کے لیے ہوتے ہیں. ایک نقطہ ہوتا ہے جس پہ سمجھوتا ہونا ہوتا ہے، اور ایک ہی نقطہ ہے جس پہ سمجھوتا ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ جنگ روک دی جائے اور امریکہ یہ یقین دہانی کرائے کہ فوری طور پہ دوبارہ حملہ نہیں ہوگا، دیر پا ہوگی جنگ بندی. اور اسی لیے چائنا بھی انوالو کیا گیا ہے. چائنا یہ ایشورنس دے سکتا ہے اور دوسرے ممالک کو بھی کیا جائے، شاید یورپ کو بھی شامل کیا جائے. تو وہ اس کے علاوہ کسی چیز پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. اسی بات پہ میرا خیال ہے الٹیمیٹلی سمجھوتا ہوگا، اور دونوں ولنگ نظر آ رہے ہیں. اب بیچ میں جو اس کا ظاہر ہے میڈیا کو پتہ نہیں چلے گا جب تک اعلان نہ ہو، بیچ میں کوئی ایسی صورتحال نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دونوں فریق اپنی بے عزتی کروائے بغیر یہ کہہ سکیں کہ یہ ان کے لیے اخلاقی فتح ہے. صحیح. یہ بتائیے گا انور صاحب کہ ایک اور چیز جس کا وچ از ویری انٹرسٹنگ اور جس کا ذکر بار بار ٹرمپ کرتے ہیں لیکن ایران بھی اس پر حیران ہے اور اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ نئی رجیم جو ہے وہ ان کو بہت پسند ہے اور ان کے لیڈر جو ہے وہ ان کو بہت پسند ہے، قابل شخص ہے. آخر کس کی بات کر رہے ہیں؟ ان کے صدر کی بات کر رہے ہیں، ان کے اسپیکر کی بات کر رہے ہیں؟ کون قابل شخص ہے جو ان کو پسند ہے؟ کس نئی رجیم کی وہ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک بات آپ نے، یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ چھیڑا ہے آپ نے. ہمارے ہاں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ٹرمپ جو ہے نا وہ کوئی بہت عقل مند آدمی نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ بڑے طریقے سے اپنا ٹارگٹ بنا کے چلتے ہیں. اس وقت وہ یہ امپریشن کوشش کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایران کے حکمرانوں کے اندر دو گروپ ہیں. ایک گروپ جو ہے وہ بات چیت کرنا چاہتا ہے، صلح سفائی جاتا معاملے کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور ایک گروپ نہیں چاہتا. اور جو گروپ چاہتا ہے وہ ہمیں ایکسیپٹیبل بھی ہے، وہ اچھے لوگ ہیں، وہ نئی لیڈرشپ ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کام بھی کیا جا سکتا ہے. یعنی وہ یہ بھی کنوے کر رہے ہیں کہ بھائی تم چاہے اس کو مذہبی حکومت رکھو، ہمیں کوئی اس سے مقصد نہیں، تم اگر بات چیت کر کے آ جاؤ، ہمارے ساتھ تھوڑے سے تعلقات امپروو کر لو، تو تمہارے ساتھ اور بھی بات چیت ہو سکتی ہے، سینکشن بھی ریموو کیے جا سکتے ہیں، مختلف پابندیاں بھی ختم ہو سکتی ہیں. یعنی پورے آپ دیکھیں بہت در پردہ، بہت طریقے سے ایک پیغام رسانی ہو رہی ہے ان بیانات کے ذریعے ہی. اچھا جی جی سر، آپ کو کیا لگتا ہے اس وار کو ایک مہینے سے آپ بھی صاف ظاہر وہاں واشنگٹن بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، ہم بھی بارڈر پہ پاکستان میں بھی بہت بڑا مرکز اور بڑا ہم ٹائٹ روپ ایک واکنگ ہم نے بھی پورا ایک مہینہ دیکھی ہے، گلف، سعودیز، ایرانین، امریکنز میں. آپ کو کیا لگتا ہے کس کا بڑا نقصان ہوا ہے کہ ایک طرف ایران میں ہم نے دیکھا کہ اتنی 2000 کے قریب سویلینز ڈیتھ کی بات آ رہی ہے، ان کے شپس تھے، ان کی ایریل فورس دیکھیں، نیوی دیکھیں، باقی چیزیں، وہ نقصانات ہیں، انفراسٹرکچر بہت بڑا نقصان ہوا. ایک سائڈ پہ یہ نظر، دوسری سائڈ پہ ہم نے دیکھا گلف کنٹری کو یہ احساس ہوا کہ امریکہ ان کا دفاع نہیں کر سکتا، کہ ان کو بلینز آف ڈالر دے کے بھی ایک تو وہ لاس آپ ان کو سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو ہے، دوسری طرف نیٹو جو ہے وہ بکھر کر رہے گی کہ پورا یورپ اس وقت اس سے امریکہ سے ہٹ گیا ہے. آپ کس کا بڑا نقصان سمجھتے ہیں اس وار کا؟ آپ ان کا ایرانینز کا سمجھتے ہیں بڑا نقصان ہوا ہے، یا یہ امریکہ کی جو ہیجمنی تھی یا پورے اس پہ مڈل ایسٹ پہ وہ کمانڈ تھی، گرپ تھی، یا یورپ کو ساتھ لے کر کھڑے تھے وہ بکھرے گئے، ان کو بڑا نقصان ہوا اس وار سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اور ایران سے بھی بڑا نقصان ہوا ہے عرب ممالک کا، جی سی سی کے ممالک کا. آپ یہ دیکھیے کہ یہ جنگ کسی طرح بھی ختم ہو، دونوں میں ان کا نقصان ہے جی سی سی کا. اگر فرض کریں موجودہ حالات میں رک جاتی، ادھر ہی اس کو روک دیا جاتا، اس کے بعد بات چیت تو ہوتی رہیں گی، لیکن کیا ہوگا یہ اسٹیبلش ہو جائے گا کہ اب کہ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کا مشترکہ حملہ روک دیا اور ایسا جواب دیا کہ وہ جنگ بندی پہ ان کو آنا پڑا. تو کیا ہوگا کہ اس خطے میں جو سب سے بڑی قوت ہے وہ ایران بن کے ابھرے گی. ٹھیک ہے، اس میں جی سی کے کنٹریز جو پیچھے جائیں گے، وہ جو ایک سیکیور فضا تھی دبئی میں اور اس طرح ابو دھابی وغیرہ میں، وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. اب سب کو پتہ چل گیا کہ جب چاہیں ایرانی وہاں راکٹ سے حملہ کر سکتے ہیں. تو بہت سارے جو بین الاقوامی سرمایہ کار خاص طور پہ دبئی ہیں، وہ دو دفعہ سوچیں گے پیسے لگانے سے پہلے. ایک تو یہ ہے. اچھا، دوسری صورت یہ کہ ایران میں شکست ہو جائے موجودہ رجیم کی اور اس کے بعد وہاں پرو امریکن گورنمنٹ آ جائے. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ایران پہ سینکشنز ختم ہو جائیں گی، اور ایران پہ سینکشن ختم ہوں گی، اور جو یہاں ایرانی بیٹھے ہوئے ہیں اور خاص طور پہ جو جوئش ایرانین ہیں ان کے بہت تعلقات ہیں ہر طرف، اور وہ بڑے پیمانے پر ایران میں انویسٹمنٹ کریں گے. تو ایران بہت تیزی سے
پھر علاقے کا سب سے ترقی یافتہ ملک بن کے ابھرے گا، کیونکہ ان کے پاس پڑھی لکھی مڈل کلاس بھی ہے، انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، پوری فوج موجود ہے. ان کو صرف پیسوں کی کمی ہے. اگر پیسہ آ گیا تو 10-15 سال میں مشکل سا سوال ہے آپ کو انور بھائی، آپ کو لگتا ہے کہ ایرانین جو ہیں وہ اس طرح سوچیں گے کہ ہمیں یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تھوڑی سی کچھ چینجز کر کے اپنے اس میں فلیکسیبلٹی دکھا کے آپ کو ترقی والی سائڈ پہ جانا ہے، لڑائی جھگڑے جنگیں جو ہیں جو 50 سال سے جس طرح کا ماحول وہ فیس کر رہے ہیں؟ یہ تو کہنا مشکل ہے، لیکن امریکہ جو ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے وہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. اور ایرانیوں کی طرف سے تو ابھی تک کوئی ایسی سوچ کی کوئی ایسا اشارہ نہیں آیا ہے، لیکن امریکہ یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. اور میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں سیناریوں میں نقصان اربوں کا ہے، سب سے زیادہ نقصان ہے. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے اس جنگ کے بعد جو ہم نے دیکھے، آج بھی وہاں پہ رپورٹ تھی اقوام متحدہ کے ایک ان کے سینئر اہلکار کی کہ $186 بلین کا نقصان ہوا ہے مڈل ایسٹ میں، گلف کنٹریز کا اب تک جو فنانشل ٹرمز میں ہے. وہاں پہ کوئی 37 لاکھ جابز ہیں وہ لوز ہوئے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، یا 40 لاکھ لوگ سٹارویشن کا شکار ہوں گے. جیسے آپ نے کہا سب سے بڑا نقصان تو مڈل ایسٹ کا ہوا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کسی سٹیج پہ مڈل ایسٹ بھی ایک ریئلائزیشن کرے گا کہ ہم نے جو یہاں پہ ایک امبریلا لیا ہوا تھا ایران کے اگینسٹ ان سے امریکنز کا، وہ ہمارے کام نہیں آیا، اور اسی طریقے سے ایرانینز بھی کوئی تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ اپنی بہتر کریں گے، پیچھے ہٹیں گے کہ جناب جو ہم نے لڑائیاں لڑنی تھی، اپنے نقصانات کرانے تھے، عربوں کا بھی ہوا، اجمیوں کا بھی، ہمارا بھی ہوا، تو بہتر ہے ایک کوئی نیا سٹارٹ لیا جائے. دونوں یہ طاقتیں جو ہیں عرب یا عجم جو بھی ہیں، ایک نیا کوئی سوشل کنٹریکٹ، ایک نیا ریجنل کوئی کنٹریکٹ، کوئی نئی دوستی، نئے تعلقات یہ شروع ہو سکتے ہیں، پاسبل ہے؟ یا ایک آئیڈیل ورلڈ کی میں بات کر رہا ہوں کہ ممکن نہیں ہے. دونوں نے ایران نے بھی کیا. سوال نہیں کر رہے ہیں جی، اب سوال نہیں کر رہے ہیں آپ، ہر پڑھے لکھے سمجھدار مسلمان کے دل کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہم سب یہی چاہتے ہیں اور اس میں سب کا بھلا ہے. اگر ایسا ہو جائے تو اگر دونوں طرف یہ احساس ہو اور کوآپریشن سے کام کریں تو پورے خطے کا فائدہ ہے. وہاں پھر حالات ٹھیک ہو جائیں گے، جابس کریٹ ہوں گی، ترقی پہلے سے زیادہ ہوگی. ہم سب یہی چاہتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پہ دنیا میں ہوتا ہے کہ جو سب سے آسان اور سمجھداری کی بات ہوتی ہے اس پر ہی عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بیچ میں بہت سارے مفادات آ جاتے ہیں. تو ایسا ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا یہ تو کہنا مشکل ہے، لیکن ہونا ایسا ہی چاہیے. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مفادات کی بات کی. اس سے زیادہ میرا خیال ہے جو ہزاروں سال کی عرب عجم کی ایک ہسٹری ہے، تاریخ ہے دشمنی کی، اینیمیٹیز کی، شاید وہ زیادہ ڈومیننٹ ہے. جو بیسز ہوتے ہیں ریجنل، لنگوال یا ٹرائبل، راؤ صاحب ایک بات میں کہنا چاہوں گا، ان کو یہ بھی تو سوچ آئی گی نا عرب ملکوں میں کہ اس طرح کے ممالک کب تک چلیں گے کہ جہاں کام کرنے والوں کی تعداد لوکل پاپولیشن سے 3 گنا زیادہ ہو. وہ تو کبھی بھی وائبل نہیں ہوتے نا، تو اپنے آپ کو وائبل بھی تو بنانا ہے. بہت شکریہ سر آپ کا، تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے بڑے ایک ہمیں انسائٹ دیا. تھینک یو سر. تھینک یو انور اقبال صاحب واشنگٹن ڈی سی سے ہمارے ساتھ موجود تھے. جنگ کے حوالے سے جو ہے وہ ڈیٹیل میں ہم نے ان سے بات کی. ناظرین ایک بریک شامل کر لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو ہے وہ کچھ لوکل ایشو پر بھی بات کر لیتے ہیں. بینکس جو میسیجز کرتی ہیں کسٹمرز کو وہ کتنے کا پڑ رہا ہے، اس حوالے سے سینٹ خزانہ کمیٹی کا جب اجلاس ہوا تو اس میں حیران کن انکشافات جو ہے وہ دیکھے گئے. SMS کے نام پر صارفین سے اربوں روپے جو ہے وہ لیے جا رہے ہیں. اس حوالے سے ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہوں گے سینیٹر عبدالقادر. سی یو آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. ایک اور ایشو پر جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں. سینٹ خزانہ کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس میں کچھ حیران کن انکشافات جو ہے وہ دیکھے گئے. اب معاملہ یہ تھا کہ بینک کے جو میسیجز ہیں وہ کسٹمر کو کتنے کا پڑ رہا ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ ڈسکشن ہوئی. اس پر ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے سینیٹر عبدالقادر جو وہاں پر موجود تھے. انہی سے جانتے ہیں کہ آخر ماجرا کیا ہے. السلام علیکم قادر صاحب، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. تھینک یو. وعلیکم السلام. جی قادر صاحب بتائیے گا کہ کیا انکشافات ہوئے اس اجلاس میں، کس طرح بینک اور جو یہ ٹیلی کام کمپنیز ہیں وہ مل کر یہ میسیجز کے تھرو جو ہے وہ 18 ارب روپے کی کلیکشن کا انکشاف جو ہے وہ ہوا ہے. کیا ماجرا کیا ہے آخر؟ دیکھیں جی، یہ ایسے کر رہے تھے یہ بینکس کہ یہ اپنے اکاؤنٹ ہولڈرز کو جو میسیجز بھیجتے ہیں واٹس ایپ پہ یا فون پہ کہ آپ کے اکاؤنٹ میں یہ ٹرانزیکشن ہوئی ہے یا یہ ایکٹیویٹی ہوئی ہے، اس کو یہ بڑا ہیویلی چارج کرتے ہیں. اور جب ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ جو ہے یہ
کیا چارجز ان سے لے رہے ہیں، تو کہتے ہیں جی یہ بڑے نامینل ہیں، اور وہ تو جو ہم اپلیکیشن فارم اکاؤنٹ اوپننگ کا ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ نے بھی کبھی اکاؤنٹ کھولا ہوگا تو 4-5 پیجز پہ بہت زیادہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن لکھی ہوتی ہیں، وہ سامنے رکھتے ہیں خالی فارم اور سائن کرا لیتے ہیں. جی جی. تو ہم نے کہا جی آپ نے تو کوئی اس قسم کی پرمیشن بھی نہیں لی ہوتی، اور اگر آپ سروسز دے رہے ہیں تو آپ پروفٹ بھی کما رہے ہیں. تو کہتے ہیں جی وہ بڑے نامینل ہیں. جب آج ہم نے بلایا ٹیلکوز کو بھی اور بینکوں سے آفیشلی جب پوچھا تو کہتے ہیں جی یہ 18 ارب 70 کروڑ جو ہے سال کے ہم یہ اکاؤنٹ ہولڈر سے لے رہے ہیں. ٹیلکوز سے جو ٹیلی کام کمپنیز ہیں، جب ان سے ہم نے پوچھا جی انہوں نے کہا جی ہم بہت ہی نامینل ریٹ پہ ان کو یہ ایس ایم ایس کی سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. اچھا. اور یہ جو اگر آپ چیک کریں گے تو یہ اس میں 2 قسم کی ہے، ایک جو ہے ریگولیٹری ریکوائرمنٹ ہے اور ایک آپشنل ہے. ہم نے کہا جی اس کو بھی آپ علیحدہ علیحدہ کر کے بتائیں، تو بینکس نے کہا جی ہم نہیں بتا سکتے. ٹیلکو سے ہم نے کہا، انہوں نے کہا جی بالکل ہم بتا سکتے ہیں، اور ہم آپ کو یہ کر کے بھیجیں گے اگلے آپ کی میٹنگ میں. تو اندازہ یہ لگائیں کہ عوام سے 18-19 ارب روپے یہ بینکس لے رہے ہیں، اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ان سے سوال کرنے والا نہیں ہے، اور یہ انبرڈل جا رہے ہیں. اور قادر بھائی آپ آج میں بھی اسٹینڈنگ کمیٹی میٹنگ میں تھا، سلیم مانڈوی والا صاحب اس کو چیئر کر رہے تھے. پورے یہ ہوگا وزیر مملکت جو خزانہ ہے بلال اظہر کیانی صاحب، چیئرمین ایف بی آر وہاں راشد لنگریال صاحب، اسٹیٹ بینک، باقی تمام بینکس کے آئے ہوئے تھے. جیسے آپ نے کہا کہ یہ سارے ٹیلی کمیونیکیشن یہ ٹیلی فون کی کمپنیز ہیں وہ بھی آ چکے. سو اٹ واز ویری اگر کمپریہنسو یہ بریفنگ آپ ہو گیا، انوشا رحمان صاحب ہوں گے، فروخ نائک صاحب، سارے لوگ موجود تھے وہاں پہ. آپ نے بھی بات کی ہے کہ اس سے پہلے کہ میں دوسری سائڈ پہ ہوں جو اور کچھ انکشافات آپ لوگوں کی وجہ سے ہوئے ہیں، آپ نے کہا ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں. جب آپ یہ بات کہتے ہیں تو سر آپ سینیٹر ہیں، وہاں چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی بیٹھے ہیں، فروخ نائک صاحب بیٹھے ہیں، وہاں انوشا رحمان صاحبہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سابق چیئرمین سینیٹ ہیں، وہ سابق منسٹر آئی ٹی ہیں. آپ ماشاءاللہ ایک بڑے پاورفل، بڑے انٹیلیجنٹ سینیٹر ہیں، اور بھی آپ کے کولیگ. آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے پوچھنا ہے نا ان سے؟ سر آپ کے پاس پاورز ہیں، آپ کے پاس یہ کلاؤڈ ہے، تو پاکستان کے لوگوں نے تو آپ کو بھیجا ہوا. آپ پھر کہتے ہیں ان کو کون پوچھے گا؟ سر لوگ تو آپ سے پوچھیں گے کہ آپ ان سے کیوں نہیں پوچھ رہے ہیں؟ دیکھیں ہم تو اپنے پارٹ پہ جو رسپانسبلٹی ہے یا ڈیوٹی ہے اس کو کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو ہماری پریویس ہسٹری یا سسٹم آپ نے دیکھا ہے پارلیمنٹ کا رہا ہے، تو یہ جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں ان کے آرڈرز کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے، اور ان کی جو منسٹریز ہیں اس کو پراپرلی رسپونڈ نہیں کرتی ہیں. ہم تو پھر بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ جو پبلک امپورٹنس کے ایسے ایشوز ہیں، جیسے آپ خود سمجھتے ہیں کہ اگر جو سینیٹرز ہیں یا جو آپ ہیں، ہم ہیں، ہمیں اگر 300-400 روپے اکاؤنٹ میں مہینے کا یہ چارج بھی کر لیتے ہیں 500، ڈزنٹ میٹر. یہ ان لوگوں کے لیے جن کا مہینے کا 20,000 انکم ہے، 40,000 30,000 انکم ہے، ان کے لیے 400-500 روپے کا ایک ہینڈسم اماؤنٹ ہے. تو ہم نے تو اسی پبلک کے لیے اپنی تو کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو جنرل پریکٹس ہے نا وہ یہ ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز بلا کے کویسچن جو کرتی ہیں یا کوئی ڈیٹیل منگاتی ہیں، وہ پارلیمنٹ میں کوئی ہم نے دیکھا ہے منسٹریز کوئی رسپانسبلٹی سے لے کے آپ یہ کہہ رہے ہیں قادر بھائی، آپ یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ میں کمیٹیز آپ کی بڑی ریگولر میں آتا ہوں، فالو کرتا ہوں، بہت کچھ سیکھتا ہوں آپ لوگوں سے، کہ اس کمیٹی کے جو چیئرمین ہے سلیم مانڈوی والا صاحب، وہ خود فائنانس منسٹر رہے ہیں سر. اس کمیٹی کے ایک ممبر فروخ نائک صاحب ہیں، وہ چیئرمین یا سینیٹ آف پاکستان رہے ہیں سر. اچھا، اس کے بعد ایک کمیٹی کے ممبر انوشا رحمان صاحبہ جو ہیں وہ آپ کے منسٹر آئی ٹی رہی ہیں. پھر اس کے بعد میرا کہ شہری رحمان صاحبہ ہیں وہ رہی ہیں. پھر فیصل واٹر صاحب ہیں، بگ گنز. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تمام لوگوں کے بیوروکریسی فائنانس کی ہو یا کوئی بھی ہو، بیوروکریٹ آپ لوگوں سے زیادہ پاورفل ہے. ان تمام جو میں نے 5-6 بڑے بڑے نام گنوائے، اور بھی لوگ ہیں بہت سارے اس کمیٹی میں، یہ سارے طاقتور ہیں آپ لوگوں سے. آپ ان سے نہیں پوچھ سکتے کوئی، کیونکہ بیوروکریسی ناکام کر دیتی ہے آپ کو. دیکھیں، ایک تو میں آپ کو بتاؤں اس میں نمبر 1 کہ یہ کمیٹی باقی کمیٹیوں کی نسبت کافی افیکٹو ہے، بیوروکریٹس یا فائنانس منسٹری اور ایف بی آر اس کو رسپونڈ کرتی ہے، جب میٹنگ رکھتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، سیریس لیتے ہیں. نمبر 2 میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ بھی کہا
کہ جو ہمارا پارلیمنٹری نظام ہے نا، اس کو امپروومنٹ کی بہت سخت ضرورت ہے. یعنی جو پاکستان کے اندر ایم این ایز اور سینیٹرز الیکٹ ہو کے آتے ہیں، جو منسٹریز کی ڈے ٹو ڈے افیئرز میں ان کا کوئی رول نہیں ہے، ان کی کوئی پالیسی یا کوئی رائے جب وہ فلور آف دا ہاؤس پہ بھی دیتے ہیں جو کہ عوام کی رائے ہوتی ہے اور جو کہ ایک پلس ہوتی ہے پبلک کی، اس کی کوئی امپلیمنٹیشن. لاسٹلی ان پہ ہم بات کریں، بڑے اہم ایشو پہ بات. لاسٹلی جو آج بات ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے تھے جناب یہ 3 روپے 40 پیسے جو ہیں وہ کسٹمر سے چارج کیے جا رہے ہیں ایک میسج کے، جس پہ انوشا رحمان صاحب نے کہا کہ ایک میسج کی جو ان کو کاسٹ پڑ رہی ہے وہ 1 پیسہ ہے. 1 پیسہ، 1 پیسہ جی 1 اور 2 پیسہ، جی 1 اور 2 پیسہ، 1-2 پیسے کی نسبت وہ چارج کر رہے ہیں یہاں پر یہ 3 روپے 40 پیسے. یہ جو یہ ٹیلی فون کمپنیز یا جو بینک جو ہیں، انہوں نے کہا جناب کہ ہم نے یہاں پہ یہ 25 بلین روپیز بینکوں کو دیے ہیں اور لوگوں سے انہوں نے لیا 18 ارب. تو یہ جھوٹ نہیں بولا گیا کہ اگر 1 پیسہ کاسٹ ہے اور وہ 3.5 روپے لے کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پھر بھی 7 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے. سر آپ نے سوال بھی اٹھایا وہاں پہ کہ بینک بلینز روپیز کے پروفٹ لے رہے ہیں، تو یہاں تو بڑا فرق ہے. 1 پیسے اگینسٹ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے یہ 25 بلین روپیز دیا، 7 ارب کا ہمیں گھاٹا ہو گیا ہے. تو یہ کون سچ بول رہا ہے سر؟ یہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ there is a great discrepancy in the replies of banks جھوٹ بولا ہے سر بہت سارا and in the replies of telcos. جی ٹیلکو کہہ رہی ہے کہ ہم ان کو جو 3 روپے کا ایس ایم ایس بیچ رہے ہیں جس کی کاسٹ 2 یا 4 پیسے ہے، فار ایگزامپل اگر آپ اس کو 50 پیسے بھی کہہ لیں تو 50 پیسے والا اگر وہ 3.5 یا 3 روپے کا بیچ رہے ہیں تو 300-400%, 500% تو ٹیلکو پروفٹ کما رہی ہیں ٹیلی کام کمپنیز. اس کے بعد جب وہ بینکس کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 25 ارب جمع کیا ہے، جبکہ ٹیلی کام کمپنی کہہ رہی ہے ایوریج 35-40 روپے پر اکاؤنٹ ہولڈر ہمارا ہم چارج کر رہی ہیں. تو یہ بینکس تو 400 روپے کر رہے ہیں، اگین یہ 500-700% بینک اس میں کما رہا ہے. سر بڑا پیسہ لوگوں سے لیا جا رہا ہے. امید ہے اگلی میٹنگ میں آپ یہ چیزیں لیں گے تو بہت بڑا اس میں یہ گیپ ہے. جی دیکھیں اگر آپ کی بات درست ہے، اگر یہ ایگزیکٹ فگرز ہم منگا لیں آن دا پیپر تو یہ صاف پتہ چل جائے گا کہ ان میں غلط بیانی کون کر رہا تھا اور فگر کو یہ بڑا سکینڈل ہے سر، کون بول رہا تھا. یہ قادر بھائی بڑا سکینڈل ہے، ذرا اس کو فالو کریں. امید ہے اگلی میٹنگ میں اور اس میں مزید ہیں گے. یہ بہت بڑا ڈاکہ پاڑ ہے کہ 1 پیسے کا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. 1 پیسے کا یہ ایک نہیں ہے، ایک ایشو نہیں ہے، اس طرح کے کئی ایشوز ہیں. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ پرائیویٹ بزنس کے پروفٹس کو، پرائیویٹ بزنس کی کاسٹ کو ڈسکس نہیں کر سکتے. میں نے کہا نہیں، بالکل نہیں، ہم کریں گے. یہ عوام کا مسئلہ ہے، ہم اس چیز کو ریشنلائز تو ضرور کریں گے. آپ 100 روپے پہ 100 روپے تو کما سکتے ہیں، اب 100 روپے پہ 1000 روپے تو نہیں کما سکتے. یہ 1000 کما رہے ہیں، 1 ارب تو نہیں کما سکتے. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ قادر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سینیٹر عبد القادر جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین ایک کوئک بریک شامل کر لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. اب لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ایران اسرائیل یو ایس وار جو ہے اس میں اب ایک اہم ٹرن یہ آیا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ایڈریس کریں گے نیشن کو، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ ڈیلیور کریں گے پرائم ٹائم ایڈریس ایٹ 9 PM. یہ واشنگٹن ڈی سی کے ٹائم کے مطابق 9 بجے ہوگا، اور اس میں پوٹینشلی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ نیگوسیشنز کے حوالے سے اور ملٹری وڈرال کے حوالے سے جو ہے وہ بات کریں گے. کئی دفعہ ابھی پچھلے کچھ دنوں میں پبلکلی وہ اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ ایک ڈیل چاہتے ہیں، ایک ایگزٹ چاہتے ہیں، اور اس کے لیے فی الحال وہ ڈیسپریٹ نظر آ رہے ہیں. بلکہ کل یعنی ٹیوزڈے